अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ APP एक्सक्लूसिव प्रोग्राम में डॉक्टर सादिया कमाल। कोरोना के केसेस की तादाद इस वक्त 4,500 से बढ़ चुकी है, लेकिन इसमें परेशान होने की बात नहीं है क्योंकि 97% ऐसे पेशेंट्स हैं जो तेज़ी से सेहतयाब भी हो रहे हैं। आज हम अपने प्रोग्राम में ख़ास तौर पर ऐसे सवालात उठाएंगे जिन पे हम बात करेंगे कि इसके हवाले से तहकीकात क्या हो रही हैं, इसका इलाज किस तरह से मुमकिन है, और इसके अलावा लॉकडाउन ख़त्म हो रहा है तो उस लॉकडाउन के बाद हमें कौन सी हिफाजती तदाबीर इख्तियार करना होगी। और इसके साथ साथ जो इस वक्त लोग हम देख रहे हैं कि करंटीना सेंटर्स भी बने हुए हैं और कुछ लोग इनफरादी तौर पर भी क्वारंटाइन हैं, तो उन पर इस वक्त दबाव या स्ट्रेस के हवाले से क्या सूरत हाल है, उसको किस तरह से कम किया जा सकता है। इन सवालों के जवाब देने के लिए हमारे पास स्टूडियो में तशरीफ़ रखते हैं, हमने दावत दी है। इस वक्त देखें तो डॉक्टर्स जो हैं वो फ्रंट लाइन पर मौजूद हैं और हमारे मसीहा के तौर पर हैं, और इस वक्त बहुत ही मुश्किल है क्योंकि बहुत ज़्यादा मीडिया के जो प्रोग्राम्स हैं वो भी हम देखते हैं कि ऑनलाइन हो चुके हैं। तो इस वक्त इस सूरत हाल में प्रोग्राम करना भी बहुत मुश्किल हो रहा है, लेकिन वाकई डॉक्टर्स मसीहा हैं। हम खुश आमदीद कहते हैं। हमारे पास स्टूडियो में हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर राशिद जहांगीर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर, कैसे हैं आप? आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए, और वाकई ये एक इस तरह से काम है कि आप इस वक्त आवाम को अवेयरनेस दे रहे हैं और हम कोशिश कर रहे हैं। कोरोना जो कि इस तरह का एक मूजी मर्ज़ है जिसने इस वक्त पूरी दुनिया को अपनी लपेट में लिया हुआ है, तो आप ये बताइएगा डॉक्टर राशिद कि इसके ऊपर तहकीकात हो रही हैं अब तक, और ये भी एक खुशकिस्मती की बात है कि पाकिस्तान में इस वक्त WHO के मुताबिक 15 ममालिक हैं जो कि इस वक्त रिसर्च कर रहे हैं कि किस तरह से इसका इलाज ढूंढा जा सकता है, और पाकिस्तान के एबटाबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स को भी इसमें शामिल किया गया। अच्छा जी, अगर हम पाकिस्तान का इस आउटब्रेक के हवाले से देखें तो फरवरी में मार्च में कुछ केसेस, फरवरी के एंड पे कुछ केसेस पॉजिटिव आए। स्टिल आज की डेट तक अगर हम देखें तो बाकी दुनिया की निस्बत हमारे मुल्क में इसका फैलाव इंतहाई कम है। इसकी मुख्तलिफ़ वजूहात हैं। इसमें सबसे पहली वजह तो यह है कि किट्स की कमी है, शायद उस हद तक तशख़ीस ही नहीं हो पाई। लेकिन अगर हम तशख़ीसी बुनियादों पे भी देखें तो जो तनासुब है वो सिर्फ 7% है, कि जो सस्पेक्टेड केसेस जितने भी जिनको हम जब टेस्ट किया जाता है तो उसमें जो पॉजिटिव की रेशो है वो सिर्फ 7% है जी। इसके अलावा इसकी जीन सीक्वेंसिंग पे कुछ काम हुआ है, ओपन रीडिंग फ्रेम्स देखे गए हैं, तो उसमें हमें कुछ म्यूटेशंस मिली हैं। उन म्यूटेशंस में भी हम ये कह सकते हैं कि आया वायरस के जीनियाती उस हिस्से में म्यूटेशन आई है कि जो विरुलेंस फैलाता है। हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा जो जोग्राफियाई इस वक्त है सतह है, हमारा जो दर्जा हरारत है इस इलाके, हमारे इस मुल्क का, और इसी तरह जो नमी का तनासुब है माहौल के अंदर, तो ये काफ़ी डिफरेंट है या मुख्तलिफ है उन इलाकों में कि जहाँ ये वबा काफ़ी एक हद तक फैली है। जी बिल्कुल, जो मतलब सुपर पावर है वहाँ पे आप देखें किस तरह से फैली हुई है, तो उसका मतलब एक ये भी निकल सकता है कि जो हमारी मौसम की सख्ती है वो हम में कहीं क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा कर देती है कि हम बर्दाश्त कर सकते हैं जी बिल्कुल, एग्जैक्टली एक इन्वायरमेंटल चेंजेस इसमें ख़ास है, क्योंकि देखें कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म है ना जी, उसको फ्लरिश करने के लिए, उसको अपनी ग्रोथ के लिए ख़ास किस्म के टेम्परेचर, एक ह्यूमिडिटी लेवल, फिर ख़ास किस्म का pH, एक ख़ास किस्म के इन्वायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। हो सकता है कि हमारी रिक्वायरमेंट्स उनसे डिफरेंट हों। क़ुव्वत मुदाफ़ियत का भी कहा कुछ हैं इस हवाले से मफरूज़े कि जी हमारे लोगों की क़ुव्वत मुदाफ़ियत जो है वो बेहतर है बाकी ममालिक की निस्बत। इसी तरह चूँकि हम मुख्तलिफ़ किस्म की मेडिसन डॉक्टर की इजाज़त के बग़ैर भी खा लेते हैं, तो उससे या मुख्तलिफ़ जो है वैक्सीन्स जो कि हमारे मुल्क में इम्प्लीमेंट होती है, जिसमें सबसे बड़ी मिसाल इस वक्त BCG की है, ट्यूबरक्लोसिस की जो वैक्सीन है, तो इस हवाले से भी हम कह सकते हैं कि जब मुख्तलिफ़ वैक्सीनेशंस होती हैं तो उससे कुछ ख़ास किस्म की एंटीबॉडीज़ और हमारे जिस्म के अंदर प्रोटीन्स पैदा होती हैं। और इसी तरह मुख्तलिफ़ अद्वियात जो हैं वो मुख्तलिफ़ उनका असर है, जैसे कि मलेरिया की एक दवाई है क्लोरोक्वीन, उस हवाले से काफ़ी व्यूवर्स जानते होंगे, अब तक सुन चुके होंगे। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के मफरूज़े हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वी आर इन सेफ, वी आर नॉट ग्लोबल एपी सेंटर इन दिस पेंडेमिक। अगर इस पेंडेमिक का हम देखें तो हम इस वक्त एपी सेंटर नहीं हैं। अच्छा, फिर एक और चीज़ का आप अगर तनासुब देखें कि जो इस वक्त एपी सेंटर्स हैं तो वो इलाके एपी सेंटर्स हैं कि जहाँ दर्जा हरारत कम है।
اگر اسی طرح ہم ایک تناسب لیں کہ کس تناسب میں یہ مرض پھیلا، تو دنیا کے جن ممالک میں دسمبر، جنوری اور فیبرری ہاٹ ہوتے ہیں یا سمر ہوتا ہے، تو وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ لوکل ٹرانسمیشن ان 3 مہینوں میں کم رہی ہے. لیکن جیسے ہی وہاں پہ درجہ حرارت ڈیکریز ہوا ہے تو وہاں پہ لوکل ٹرانسمیشن سٹارٹ ہوئی ہے. تو اس میں ایک مفروضہ یہ بھی ہے، ایک ہم اس طرح سے بھی اس کو ہم کمپیئر کر سکتے ہیں. تو لوگوں کا مفروضہ یہ بھی ہے عام طور پہ کہ دھوپ جتنی نکلے گی زیادہ پھیلے گی، ابھی موسم بھی تبدیل ہو رہا ہے تو اس طرح سے اس کا کم ہوتا جائے گا اثر. دیکھیں اس میں بھی مختلف تھیوریز ہیں جی. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ اگر دیکھیں کہ سردیوں میں جو ہوتا ہے ہم ایک دوسرے کے قریب رہتے ہیں، اس میں جو سوشل ڈسٹینسنگ ہوتی ہے سردیوں میں کم ہوتی ہے. گرم موسم میں ہمارے ماحول میں سوشل ڈسٹینسنگ بڑھ جاتی ہے جی، ہم ایک دوسرے سے زیادہ دور ہو کے رہتے ہیں. اور ٹمپریچر کا نو ڈاؤٹ جی ہر وائرس کے اوپر ہے. میں نے تو اس سے پہلے بھی کافی اپنے انٹرویوز میں یہ چیز بتا چکا ہوں کہ کرونا وائرس اٹ سیلف جو ہے، اس کی ہسٹری ہمیں یہ بتاتی ہے کہ یہ 33 سینٹی گریڈ پہ اس کی ایریڈیکیشن سٹارٹ ہو جاتی ہے اور 38 سینٹی گریڈ پہ یہ جا کے مکمل وینش ہو جاتا ہے. اب جو متعلقہ کووڈ-19 کی سٹرین چل رہی ہے، چونکہ اس کی ابھی تک ایریڈیکیشن نہیں ہوئی، اس کی سٹارٹ نہیں ہوئی، اور نہ ہی دنیا کے اس وقت کسی خطے میں اس حد تک درجہ حرارت موجود ہے. جہاں پہ گرمیاں تھیں وہاں پہ بھی اب اس وقت موسم بہار ہی چل رہی ہے، اور ہم بھی چونکہ ایک سپرنگ سیزن میں سے گزر رہے ہیں، تو جب تک اس کی ایریڈیکیشن سٹارٹ نہیں ہوتی تو ہم اس حوالے سے کوئی حتمی رائے قائم نہیں کر سکتے. اچھا ڈاکٹر راشد، ٹھیک ہے حتمی رائے نہیں ہو سکتی. ایک تو یہ بھی عام طور پر پرسیپشن پائی جا رہی ہے، بلکہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ریسرچ آئی ہے کہ یہ جو کرونا ہے پاکستان میں اس کی شدت کم ہے، یہ کمزور کرونا ہے. تو کیا ایسا ہے؟ نہیں، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے جی. ریسرچ ہوئی ہے، باقاعدہ اس کی جین سیکوینسنگ ہوئی ہے، کچھ اوپن ریڈنگ فریم کو جو ہے وہ اسٹڈی کیا گیا ہے. ان فریمز میں ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ کچھ جینیاتی جو ان کی جینیٹکس ہیں یا جو ان کے امینو ایسڈ لیول ہے، اس کے اوپر کچھ ہمیں اس طرح کی چینجز ملی ہیں کہ جو چائنا میں یا باقی ممالک میں جو اس وقت سیکوینسنگ ہوئی ہے ان کی نسبت کچھ چینجز ہیں. لیکن ہمیشہ وائرس کے متعلق جو ایک عام طور پہ ایک اصول ہے جی کہ وائرس جس ماحول میں جاتا ہے وہ اسی طرح اپنے آپ کو تبدیل کر لیتا ہے. تو ہر ماحول کے اندر وائرس چونکہ خود کو ڈھال لیتا ہے، اپنے آپ کو تبدیل کر لیتا ہے، تو یہ کچھ نیچرل بھی ہے، اس میں ایک نیچر کا بھی عمل دخل ہے. تو یہ بتائیں، یہ جو کرونا ہے یہ تو ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل ہوتا ہے. تو ابھی میں پڑھ رہی تھی اخبار میں، مدینہ میں ایک ماں نے بچی کو جنم دیا تو اس بچی کو کرونا ہے. اس کو کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ ڈاکٹر ہونے کے ناطے کس طرح سے مطلب اس کو دیکھتے ہیں؟ اور ابھی پچھلے دنوں بہاولپور میں 4-5 دن پہلے ایک کیس نکلا کہ دادا کو تھا، دادی کو تھا، تو وہ بچوں سے ان کی ایفیلیشن زیادہ تھی، تو وہ بچی جو 5 ماہ کی بچی ہے اس وقت کوارنٹائن ہے، اس بچی کو بھی اس وقت جو ہے وہ کرونا تشخیص ہوا ہے، جبکہ اس کی ماں کو نہیں ہے. اور ڈاکٹروں نے اس ماں کو یہ سجیسٹ کیا ہے کہ بچی کو دودھ نہ پلایا جائے. تو یہ کس طرح سے ہو رہا ہے؟ مطلب ہم تو آج کل جس طرح سے ڈرے ہوئے ہیں اور سوشل ڈسٹینس ہے تو ہر بندہ دوسرے بندے کو شاکی نظروں سے دیکھتا ہے اور ڈرتے ہیں کہیں بھی کسی دروازے کو ہاتھ لگانے سے، کسی میز کو ہاتھ لگانے سے، کسی بھی چیز سے. اچھا دیکھیں جی، جو بچوں میں یا نو مولود بچوں میں یا جو نئے بچے پیدا ہوتے ہیں یا اگر کوئی چھوٹے بچے بھی ہیں، تو کبھی بھی ان میں اس کا کوئی ورٹیکل ٹرانسمیشن نہیں ہے. ورٹیکل ٹرانسمیشن ہم اس کو کہتے ہیں کہ جو ماں سے ایک حاملہ ماں سے بچے کو ہو جائے، ٹھیک ہے جی. اس طرح اس کو ان جو جتنی بھی ایگزامپلز آپ نے دی ہیں، یہ ان تمام میں جو اگر ہم فیکٹرز کو اسٹڈی کریں تو کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اس میں ہوگا ویکٹر موجود ہے، اور وہ ویکٹر کوئی بھی ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے کہ جب بچے کی پیدائش ہو رہی ہو تو جو بھی نرسنگ سٹاف تھا ان میں سے کوئی ہو. یہ بھی پاسیبلٹی ہے کہ اس ماحول میں جہاں پہ بچے کی جس ٹیبل پہ اس کی پیدائش ہوئی اس ٹیبل پہ کوئی آلریڈی اس طرح کے ڈراپلیٹس موجود ہوں، یا کوئی اس طرح کی وائرس کنٹیننگ کوئی بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس راستے سے وہ بچے کو ٹرانسمٹ ہوا ہو. یا ہو سکتا ہے کہ جہاں پہ ماں نے لٹایا ہے بچے کو
उस बेड के ऊपर कोरोना मौजूद हो। तो हमेशा जो कोरोना वायरस जो है एरोसोल है जी, ये हमेशा जो है ना माहौल से आपको ट्रांसमिट होगा। तो वो बच्ची जिसके दादा दादी को था और उसकी माँ को नहीं था, तो आपने ड्रॉपलेट्स की बात की है, इसका मतलब ये है कि अगर इस वक्त मेरा हाथ इस टेबल पर है तो जब तक मुझे लिक्विड है तो मतलब उससे मुझे खौफ है, अगर ये ड्राई है तो फिर इसका मतलब है कि कोई इस तरह से ड्रॉपलेट्स मौजूद नहीं है। नहीं, इस तरह हम नहीं कह सकते कि लिक्विड होगा तो ही लगेगा। इसमें पॉसिबल देखें, जो एक हाथ रखने से या हाथ टच करने से मना किया जाता है वो इसलिए मना किया जाता है कि अगर वहाँ पे ड्रॉपलेट नहीं है और कोई ऐसे शख्स कि जिसके हाथों पे वो कोरोना वायरस मौजूद था और उसने वो टच किया है तो वहाँ पे भी कोरोना वायरस मौजूद हो सकता है तो डॉक्टर राशिद, ये और तो लग बहुत सकता डराने है। वाली कैफियत अच्छा, हो गई। ये डरने वाली खैर कैफियत इस वजह से भी नहीं है कि अगर हम इसको एहतियाती तदाबीर को अगर हम मुकम्मल तरह से अपनाएं कि लेकिन एहतियाती जी जी तदाबीर में ठीक है, सोशल डिस्टेंस और इस तरह से है, मतलब अब हम इधर एक दफ्तर में या उसमें मौजूद हैं और हमें पता है कि इस मेज़ को हमें नहीं पता कि किसने छुआ है, और हमारे ज़्यादातर जो लोग काम करने वाले मीडिया के हैं वो बाहर जाते हैं, रिपोर्टिंग में जाते हैं, वहाँ पर किससे मिल के आए हैं और इस तरह से, तो फिर हम किस तरह से करें? डॉक्टर्स भी हैं जिस तरह से काम कर रहे हैं, और हर डॉक्टर को भी तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा ना हो, वरना तो मोस्टली डॉक्टर्स ही इफ़ेक्टेड हो रहे हैं। लेकिन उसमें अगर आपका हाथ टच हो रहा है तो जब तक आप अपना हाथ अपने नाक, मुंह या आंखों की तरफ नहीं लेके जाएंगे तो कोरोना आपको तब तक नहीं आपके अंदर फैल सकता है। चलें जो शुक्र है अगर आपने आप कुछ अपने आप उन बॉडी पार्ट से अगर अपने हाथों को दूर रखें, अपने कपड़ों को दूर रखें, और जब भी आप घर में जाएं तो जो कपड़े आपने पहने हुए हैं आप कोशिश करें कि आप उनको तब्दील करें, सैनिटाइज़र्स उन पे यूज़ करें, कुछ स्प्रे आप उनके ऊपर लगाएं, और ऐसा स्प्रे कि जिसके अंदर अल्कोहल हो या डिटर्जेंट मौजूद शामिल किया गया हो, तो इस तरह के जो हैं जो बेहतर होते हैं। कितनी देर तक उसका असर रह जाता है? देखिए, जिस वक्त आप डिटर्जेंट या अल्कोहल जैसे स्प्रे करते हैं फ़ौरन ही इसका इन्वेलप जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है कोरोना वायरस का, और जैसे ही इसका इन्वेलप डिस्ट्रॉय हो जाता है तो ये इस काबिल नहीं रहता कि ये इन्फेक्शन फैला सके या आपके तो ऊपर फिर अटैक उसके कर बाद हम दोबारा कब उसको इस्तेमाल करें? अगर घर में मौजूद हैं और हमें सफाई का यकीन है तो कितनी देर के बाद, मतलब जब तक आप हमारी फ़ौरन मूवमेंट नहीं होती? जी आप फ़ौरन इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इसमें लाजमी नहीं है। लेकिन इस चीज़ को आइडियल कहा जाता है कि जी आपने जो मास्क, जब आप घर से निकल रहे हैं आपने मास्क पहना, आपने ग्लव्स पहने, जब आप घर पहुंचे तो घर के बाहर अपने दरवाजे पे ही उसको डिस्पोज ऑफ करें उस मास्क को, घर जाने और से पहले ग्लव्स बाहर ही जी जी डिस्पोज ऑफ करके जी जाएं। जी बाहर ही डिस्पोज ऑफ करके जाएं। तो ये एक अच्छी एसओपी है। बाकी जहाँ तक इंसान एहतियात कर सकता है जी अपनी तरफ से मुकम्मल एहतियात करे। कुछ चीज़ें तवक्कल भी होती हैं, बीइंग अ मुस्लिम, हम चूँकि एक इस्लामी जमहूरिया में रहते हैं और एक मुसलमान होने के नाते, कि हमेशा ज़िंदगी, मौत, बीमारी, शिफा ये अल्लाह मन जाने बल्ला होती है। इसमें बीइंग अ डॉक्टर अगर हम लोग भी कोशिश ही कर सकते हैं, हम किसी को सेहत नहीं दे सकते, किसी को मौत से बचा नहीं सकते। वाकई बिल्कुल ठीक है, दबाव, स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा पाया जा रहा है लोगों में इस वक्त। आप किस तरह इस चीज़ को देखते हैं कि दबाव, स्ट्रेस लोगों में, इस ख़ास तौर पर एक तो वो जिनमें इस वक्त डायग्नोस हो चुका है, एक वो जो इस वक्त डरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा लोग घरों में हैं, बंद हैं, और हर वक्त आप कोरोना की ही खबर, ज़ाहिर है आप बैठे ही इसी वजह से हैं, और अ, ऐसी सिचुएशन पहली दफ़ा देखने को मिल रही है, अक्सरियत ही नहीं बल्कि सबको कहना बजा होगा कि वो इस तरह की सिचुएशन में है कि घरों में बैठे हैं, उसकी वजह से छुट्टियां हैं, पूरी एक ज़िंदगी का सेटअप भी तब्दील हो चुका है। तो लोग जब दिन रात कोरोना कोरोना सुनेंगे तो किस तरह की उनकी कैफियत होगी? वो जो दबाव है, स्ट्रेस है, वो स्ट्रेस उससे आगे उस बीमारी को हमला आवर होने में कितनी मदद देगा? अच्छा जी, जो स्ट्रेस है ये नॉर्मल चीज़ है जी। स्ट्रेस इंसान स्ट्रेस का उतना ही पुरानी तारीख़ है कि जितनी इंसान की है, और हमेशा इंसान को परेशानियाँ आती हैं जी, स्ट्रेस आती है, मुख्तलिफ़ अंदाज में आती है। कभी आपको सोशल स्ट्रेस है, इकनॉमिकल स्ट्रेस है, घर की स्ट्रेस है, फैमिली की स्ट्रेस है। अगर हम इस बीमारी के हवाले से एक स्ट्रेस को देखें तो नेचुरल चीज़ है जी कि जिस वक्त आप सुनते हैं, देखते हैं कि जी दुनिया में इतने लोग बीमार हो रहे हैं, इतने अमवात हो रही हैं, एक स्ट्रेस का आना नेचुरल है। लेकिन वो स्ट्रेस आप के लिए तब तक बेहतर है कि जब तक आप एहतियाती तदाबीर अपनाते हैं। अगर आप उस स्ट्रेस को लेके और अपनी पॉजिटिव एक्टिविटीज़ को भी ख़त्म कर देते हैं, अपने अंदर मायूसी को पैदा करते हैं, तो तब वो आपके लिए ख़तरनाक बन जाती है।
ہم یہ چیزیں تو دیکھتے ہیں کہ جو دنیا میں اتنی اموات ہو رہی ہیں، اتنے بیمار ہو رہے ہیں، اگر ہم صرف اپنے ملک کا ہی ایک میں مثال آپ کو دوں کہ 22 کروڑ عوام ہے، 22 کروڑ میں سے اگر آج کا ہم ڈیٹا دیکھیں تو 4 سے 5 ہزار پازیٹیو کیسز ہیں اور اموات 60 سے 65 ہے. تو ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ باقی جو لوگ بچ چکے ہیں وہ بھی تو زندگی گزار رہے ہیں، وہ بھی تو زندہ ہیں. اسی طرح پھر ایک سٹریس کا جو لیول ہمارے اندر بڑھتا ہے، اس میں کافی ایک جو ہے بڑا کردار میں سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا کا ہے. سوشل میڈیا کے اوپر جو ان اتھینٹیکیٹڈ باتیں، ان اتھینٹیکیٹڈ ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں، ہم مختلف قسم کی خبریں پڑھتے ہیں، اس سے بھی ایک بہت بڑا ہے. اور اس میں تیسرا جو ہے وہ ہماری اپنی ایک لوگوں کی گھریلو زندگی کا ایک وہ ہے جو ڈرا بیک، وہ ہماری اپنی مینجمنٹ کا ہے کہ ہم ٹائم مینجمنٹ ہمارے اندر نہیں ہے. ٹائم مینجمنٹ میں نے دیکھا ہے کہ گھریلو سطح پہ نہ بچوں کی اس طرح تربیت ہوتی ہے، نہ ہمارے بڑوں کی کوئی آلریڈی اس کی پریکٹس ان کی ہوتی ہے، اور نہ ہی جو ہمارے بزرگ ہیں کبھی ان کا کوئی تجربہ وہ اپنی ٹائم مینجمنٹ کا شیئر کرتے ہیں. ہر ماحول میں اگر آپ ٹائم کو مینج کر کے چلیں، چاہے وہ آئسولیشن کا ماحول ہے، چاہے وہ سوشل آپ کا ماحول ہے، چاہے وہ کوارنٹین کا ماحول ہے، اور اس ماحول میں آپ اپنی پازیٹیو ایکٹیویٹیز کو جاری رکھیں، اس میں آپ سوچیں کہ میں اپنے اس ٹائم کو کس طرح کنزیوم کر سکتا ہوں. آپ پڑھے لکھے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ لکھنے کی کوشش کریں. آپ اپنے بچوں کو، چونکہ آج کل چھٹیاں ہیں، بچے اسکول نہیں جا رہے، بچوں کو گھر پہ پڑھانے کی کوشش کریں. اسی طرح گھر میں خواتین اچھا اب مرد حضرات سے بھی یہاں پہ گلہ ہے. اب یہ بھی تو دیکھیں کہ وہ بیچاری خواتین جو صبح سے لے کے شام تک، چونکہ ہمارے یہاں تو میل ڈومیننٹ معاشرہ ہے جی، زیادہ تر خواتین تو لیکن یہ ہاؤس بھی آ وائف رہا ہے ہیں. کہ کچھ ہم نے اخباروں میں رپورٹس پڑھی ہیں، کچھ ملکوں میں تو جو تشدد ہے اس کے بھی کیسز ہو رہے ہیں کہ گھر میں گھریلو ناچاکی ہو گئی ہے. تو یہ چیزیں ٹھیک ہے آپ کی بات، کہ پازیٹیو وے میں بھی اس کو استعمال کرنا چاہیے. دیکھیں یہ چیزیں، یہ سوشل فیکٹرز ہیں جی، یہ پائے جاتے ہیں. اب اس کو کم کس طرح کیا جاتا ہے؟ کم آپ اپنے کتھارسس سے کر سکتے ہیں. اب اس طرح اگر لیٹس سپوز ایک انسان اگر سٹریس میں ہے، وہ پریشانی میں ہے، آج کل تو بڑا اچھا ٹیلی میڈیسن سٹارٹ ہوئی ہیں کہ فون پہ ہی ڈاکٹرز مشورے دے رہے ہیں، مختلف سائیکالوجسٹ ہیں وہ فون پہ مشورے دے رہے ہیں. آپ اگر اور کچھ نہیں تو کم سے کم جو ہے اچھے علماء کرام کی بات ہی سن لیا کریں، یا آپ اپنے جو دینی آپ کے بزرگ ہیں آپ ان کی باتیں سن لیا کریں. تو شارٹ ٹیمپرڈ ہونا، کتابیں پڑھ لیں، ہائپر آپ ہونا، جی پڑھنے جی، کی عادت ڈالیں. ہائپر ہونا، شارٹ ٹیمپرڈ ہونا، یہ نو ڈاؤٹ یہ ہر انسان کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں. کچھ اس کے ذرا زیادہ شکار ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ نارمل ہوتی ہیں ان کے اندر یہ ڈاکٹر باتیں صاحب نارملی. میں اس میں تھوڑا سا آپ کی رائے سے تھوڑی سی ایک مختلف رائے اس لیے جی جی، رکھوں گی. اختلاف ہے آپ کو. میں اختلاف تو نہیں کہوں گی، ظاہر ہے آپ کو بھی اوپینین کہا کہ مجھے تو چاہیے کہ میں آپ کی انفارمیشن لے کے آگے پہنچاؤں، لیکن میں اس چیز کو اس طرح سے دیکھتی ہوں. آپ ڈاکٹر ہیں، عموماً ہم دیکھتے ہیں جب ہم ہاسپٹلز میں جاتے ہیں تو ڈاکٹرز کا تو کام ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ جو ہم کہتے ہیں کہ کٹ پھٹ جو ہو رہی ہے تو وہ دیکھ کے ان کی جس طرح کی ایک عادت ہو جاتی ہے. بینگ مدر، مجھے اپنا وہ ٹھیک ہے کہ میں ایک جرنلسٹ ہوں، میں کام کر رہی ہوں، لیکن میں ایک ماں بھی ہوں. اور جس طرح سے ہم نے دیکھا ہے کہ شام ہوتی جاتی ہے تو آپ کی وہ قوت مدافعت بھی، آپ ڈاکٹر ہیں مطلب اچھی اس بات کو اچھی طریقے سے جانتے ہوں گے، تو آپ کی قوت مدافعت میں بھی کمی ہوتی جاتی ہے، وہ لیول جو ہے وہ کم ہوتا جاتا ہے. تو وہ آپ کا سائیکالوجیکلی جو امپیکٹ ہوتا ہے وہ بہت مجھے لگتا ہے کہ وہ بھیانک ہے اس صورتحال میں. کیونکہ آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ یہ جو اپس ڈاؤن ہیں زندگی میں آتے رہتے ہیں. ہم زندگی میں ہر لیول پر کبھی نہ کبھی سٹریس کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں. کبھی ہمارے معاشی مسائل ہیں تو کبھی ہمارے نفسیاتی مسائل ہیں تو کبھی کس طرح سے مسائل آتے رہتے ہیں. لیکن یہ چونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ لاک ڈاؤن کی صورتحال ہے اور پورے 3 ہفتے ہونے کو آئے ہیں، اس میں ایک ہی کیفیت میں رہنا بیٹھنا اور اسی میں میڈیا کو دیکھنا، اسی کو سوچنا، یہ تو آپ اس بات سے تو ایگری کریں گے، یہ تو کسی نہ کسی حد تک وہ متاثر ضرور کرتا ہے. لیکن یہ جو امپیکٹ آپ بتا رہی ہیں، یہ امپیکٹ 100% میں آپ سے اتفاق کروں گا کہ یہ ہے، موجود ہے. لیکن اب جو اس کا ایک پرابلم پائی جاتی ہے، اس کا سلوشن کیا ہے؟ ہم نے بات کرنی ہے سلوشن پہ. بالکل. سلوشن جی آپ اس سلوشن کو آپ ٹائم مینجمنٹ سے آپ کوپ کر سکتے ہیں.
اس سچویشن کو، اس کی کوپنگ آپ کی ہے ٹائم مینجمنٹ. اور آپ نے کہا ہے کہ پازیٹیو جو ایکٹیویٹیز ہوں. میں جی پازیٹیو وے میں دیکھیں مساجد میں آج کل جانا جو ہے وہ منع ہے جی. ہم کیوں نہیں اس طرح کرتے کہ ایک بزرگ کو اپنا امام بنا لیں اور گھر میں ہی ہم ایک مسجد اور گھر کے افراد مل کے گھر میں ہی ہم نماز پڑھیں. اسی طرح جو خواتین ہیں ہماری، اگر وہ سٹریس میں آ چکی ہیں کام کر کر کے سارا دن اور کچن ایک میں چیز کام یہ کر ہے کر کہ کے، آن تو یہ لائن تو بھی شروع ہو گیا ہے سلسلہ کہ آپ صرف یہ نہیں ہے. کل جیسے مجھے بھی ایک ادارہ ہے پی پی ایف، وہ جرنلسٹ کے حوالے سے ایک ٹاک کروانا چاہ رہا تھا، ایک سیشن. تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہم آپ کو بتا دیں گے، آپ ایپ لوڈ کر لیں اور اس ایپ لوڈ کرنے کے بعد ہم 15 سے 20 جرنلسٹ ہوں گے جو ایک ہی ٹائم میں آن لائن ہوں گے. تو آن لائن بہت سارا اس طرح سے سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ گھر بیٹھے ہم کیسے شروع کریں. کچھ ادارے ہیں جنہوں نے آن لائن کام بھی شروع کر دیا ہے. اچھا، ایک تو یہ ہے کہ سٹریس کو کم کرے. دوسرا آپ نے کہا پازیٹیوٹی وے میں لوگ بہت سارے ایسے بھی ہیں ہمارے جو کھانے بنا رہے ہیں، جو کہہ رہی ہیں کہ جیسے اب وہ کھانا بنانے میں ایک تو یہ ہے کہ کچھ لوگ ایک اپنی ایک ایکٹیویٹی کو بھی جاری رکھے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو مصروف بھی رکھے ہوئے ہیں. دوسرا اس سے ہمارا جو قوت مدافعت ہے وہ بھی بڑھ رہی ہے. تو میں دیکھ رہی تھی کہ ہمارا جو اسٹیٹ چینل ہے وہ بھی اس پہ دے رہا تھا کہ کلونجی، ادرک اور لہسن اس کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے. تو جہاں پہ دعائیں بھی ہیں، احتیاط بھی ہے، تو دوائیں بھی کام کر رہی ہیں. تو آپ ڈاکٹر ہونے کے حیثیت سے کیا سجیسٹ کریں گے؟ دیکھیں جی، جو بھی میڈیسنز ہیں دنیا میں کہیں پہ بھی بنتی ہیں، ان کا ایک کوئی نہ کوئی سورس ہوتا ہے اور وہ ایک نیچرل سورس ہے. لہسن کے بارے میں ایک جو رائے قائم ہے، یہ مختلف سائنٹسٹ کہتے ہیں اس کو نیچرل اینٹی بائیوٹک کا کہا جاتا ہے. پھر ادرک اسی طرح اس کو نیچرل اینٹی انفلیمیٹری کہا جاتا ہے. کلونجی اس کے ملٹائی بینیفٹس ہیں جی، کافی سارے اس کے ہیں مختلف بیماریوں میں. نو ڈاؤٹ ہم یہ انکار تو نہیں کر سکتے کہ نیچرل چیزیں جو ہیں وہ آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی. وہ ہو سکتا ہے ایک فائدہ پہنچاتی ہیں، چونکہ ریسرچ ہمیشہ اتھینٹیسٹی کو مانتی ہے، ایکسپیریمنٹس کو مانتی ہے. تو جب تک ہم ان کے اوپر ایکسپیریمنٹس نہیں کریں گے، اس کے اندر ایسے اجزاء نہیں ڈھونڈیں گے کہ جو اینٹی وائرل ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ اینٹی وائرل بھی ہوں، نو ڈاؤٹ. لیکن اب یہ جو تینوں چیزیں جن کا آپ نے نام لیا ہے، یہ آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ نہیں ہیں. اب کوئی بھی چیز، کوئی بھی ایسا ٹوٹکا جو آپ کو کہیں سے بھی ملتا ہے جو آپ کے لیے نقصان دہ نہیں ہے، آپ وہ استعمال کریں. اب فرض کریں کہ کوئی آپ کو کہتا ہے کہ جی آپ ڈٹرجنٹ اتنا اس میں ڈال لیں، یا اس میں آپ اتنا جو ہے اسپرٹ ڈال لیں تو یہ آپ کے اندر اس کو ختم کر دے گا، تو اس طرح کی چیزیں آپ کے لیے نقصان دہ ہیں. جو روزمرہ کی چیزیں ہیں، اگر کوئی آپ کو اس کا ٹوٹکا بتاتا ہے تو آپ ایک اپنے آپ کو نفسیاتی اطمینان حاصل کرنے کے لیے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ ان کے اندر کوئی اینٹی وائرل یا اس طرح کی چیز ہو، ہم ان سے انکار نہیں کر سکتے. اچھا، اب جو لاک ڈاؤن ہے وہ کہا یہ جا رہا ہے، اور ہمارے مختلف ایسے طبقات ہیں تاجران خاص طور پر جن کی طرف سے یہ ڈیمانڈ بھی آ رہی ہے کہ اس کو ختم کیا جائے. تو ابھی دیکھیں اگر یہ 14 اپریل کے بعد لاک ڈاؤن ختم ہو جاتا ہے تو ابھی یہ بھی کہا جا رہا ہے اس کا پھیلاؤ زیادہ ہو رہا ہے، اور شاید ابھی تک وہ کٹس ہی نہیں ہیں، اور وہ کٹس آنے کے بعد زیادہ اگر تشخیص ہو جاتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ زیادہ کیسز بھی بڑھ گئے ہیں اور لاک ڈاؤن بھی ختم ہو گیا ہے، تو سوشل ڈسٹینس ختم ہونے کے بعد جس طرح سے کیسز بڑھتے جائیں گے، تو اس میں تو صورتحال کس طرح سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ممکن ہو سکتی ہے حفاظتی تدابیر اختیار کی جائیں، یا اجتماعی طور کے علاوہ انفرادی طور پر ہم اپنا خیال اور اپنے ساتھ ارد گرد رہنے والوں کا خیال کس طرح رکھ سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، اس کا سٹارٹ جواب کا میں سٹریس سے ہی کروں گا. اس وقت جس ہم سٹریس سے گزر رہے ہیں، اٹ از ٹرامیٹک سٹریس. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جو نیکسٹ اگلا فیز آنا ہے وہ آنا ہے پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس. تو پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس جو ہے وہ اس ٹرامیٹک سٹریس سے ہو سکتا ہے کہ زیادہ شدید ہو. اس میں ہو سکتا ہے مایوسی زیادہ پھیلے، اس میں جاب لیسنس ہو، اس میں دونوں طرف سے، چاہے کوئی امپلائر ہے یا کوئی اونر ہے، تو دونوں ہی ایک پریشانی کا سٹریس میں جا سکتے ہیں اور ایک ہائی سٹریس میں جا سکتے ہیں. تو ہمیں اس موجودہ صورتحال میں اب تک جو چیز ہونی تھی وہ تو ہو چکی. جو وقت گزر گیا الحمدللہ گزر گیا اور اچھا گزر گیا، اور یہ وقت بھی گزر جائے گا، اور آئی ہوپ کہ جو اگلا آنے والا وقت ہے وہ بھی گزر جائے گا، اور انشاءاللہ ایک نارمل لائف سٹارٹ ہوگی. تو اب چونکہ ایک ہم قریب ہیں لاک ڈاؤن ختم ہونے کے، لاک ڈاؤن جو ہے وہ کہ پرماننٹ حل نہیں ہے اس وبا سے بچنے کے لیے. تو اچھا، ایک چیز سوری میں یہ بھی مینشن کر دوں گی کہ او پی ڈیز بھی بند تھی، تو او پی ڈیز بھی اب
باقاعدہ سے پراپر کام کر رہی ہیں، کھول دی گئی ہیں، تو اس میں بھی جس طرح سے پیشنٹ جاتے تھے ان کا ہجوم ہوگا، تو وہ بھی تھوڑا سا اس بات کو بھی جواب دیتے وقت مد نظر رکھیے گا۔ نہیں، اس میں تو دیکھیں جی او پی ڈی کا جو ہے اس حوالے سے تو کچھ ایس او پیز ہیں کہ جو جاری کی گئی ہیں حکومت کی طرف سے، کہ اس میں سینیٹائزر کا استعمال ہے، ماسک کا استعمال ہے، پھر جو جتنے بھی ہیلتھ ورکرز ہیں ان کے لیے سیفٹی کٹس کی اویلیبلٹی ہے۔ اسی طرح مریضوں کو کے آنے پہ کچھ انہوں نے ایس او پیز بنائی ہیں سرکاری سطح پہ کہ جی اس حساب سے مریضوں کو داخل کیا جائے عمارت کے اندر، اس حساب سے ان کو باہر رکھا جائے۔ تو وہ تو نو ڈاؤٹ اس میں کافی اچھا ایک کام ہوا ہے۔ اس میں چانسز تو ہیں کیونکہ یہ ایک ہائیلی ٹرانسمیسیبل ڈیزیز ہے، اس میں ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ 100% کہ جی دیر از نو چانس ٹو ٹرانسمٹ، چانسز تو ہیں، لیکن انشاءاللہ کہ اگر ہم ان ایس او پیز کے جو حکومت کی طرف سے ہمیں جاری کی گئی ہیں، اگر ان کو ہمارے ادارے فالو کرتے ہیں، چاہے وہ سرکاری ادارے ہیں چاہے وہ پبلک انسٹیٹیوشنز ہیں، اگر ان کو فالو کرتے ہیں تو اس کا کم سے کم پھیلاؤ ہوگا جی اس وبا کا، ان او پی ڈیز کی وجہ سے۔ دوسرا سوال جو آپ نے کیا جی انفرادی طور پر انفرادی طور پہ یا اجتماعی طور پہ آفٹر لاک ڈاؤن کہ ہماری کیا ہے، اس حوالے سے بھی جو ہے کچھ سجیشن بھی میں آپ کے اس فورم کے تھرو دینا چاہتا ہوں، جی بالکل دیجیے، کچھ احتیاطی تدابیر بھی بتانا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر ہم محفوظ ہیں تو پاکستان محفوظ ہے جی، بالکل، اور اگر ہمارے ارد گرد کام کرنے والے محفوظ ہیں تو ہمارے پاس ایک فورس ہے کہ ہم اپنا کام چلا سکتے ہیں۔ کوئی ادارہ انڈیویجول نہیں چلتا، چاہے آپ کوئی چھوٹے سے چھوٹا ادارہ آپ دیکھ لیں یا کوئی بہت بڑے ہائی لیول کے جتنے بھی انسٹیٹیوشنز ہیں۔ تو اس میں چونکہ زیادہ رسپانسبلٹی جو ہے اداراتی طور پہ مینجمنٹ کی ہے، تو مینجمنٹ کو اس طرح کے اپنے اصول وضع کرنے چاہیے کہ ان کے جو امپلائیز ہیں ان کی سیفٹی کا مکمل خیال رکھیں۔ ایٹ لیسٹ ڈیوٹی ٹائم کے دوران 3 مرتبہ، ایک جب ڈیوٹی پہ وہ آئیں، پھر ایک ہاف ٹائم، اور پھر جب ڈیوٹی سے وہ جانے لگیں تو ان کا ٹمپریچر لازمی چیک کیا جائے۔ اسی طرح ماسک کا استعمال کیا جائے۔ ادارتی سطح پہ جو ہے انسٹیٹیوشن لیول پہ سینیٹائزر اویلیبل ہوں، اسی طرح گلوز کا استعمال ہو۔ پھر حکومتی سطح پہ اسی طرح کچھ ایس او پیز بنائی جائیں تاکہ اس کا پھیلاؤ کم سے کم ہو۔ ہم ایک لاک ڈاؤن میں بیٹھ کے سروائیو نہیں کر سکتے، یہ چیز تو ہمیں انڈرسٹوڈ ہے، کیونکہ ہماری خط غربت سے میرے خیال میں 25% جی پی ایم صاحب نے کہا ہے کہ ہمارے لوگ ہیں جی بالکل ہیں، اور تو 20-25 اس کے ارد گرد بھی ہیں۔ جی جی، لیکن ہم جو ہے اس سے ہر ممکنہ حد تک اگر احتیاط کریں تو ہم بچ ضرور سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد جو پوسٹ ٹرامیٹک سٹریس ہے، اس حوالے سے بھی میں جو اداروں کے آنرز ہیں ان سے بھی میری ریکویسٹ ہے، جو امپلائیز ہیں ان سے بھی ایک ریکویسٹ ہے کہ امپلائی جو ہیں وہ کمپرومائز کریں، اور جو اونرز ہیں وہ ایک بڑے دل کا مظاہرہ کریں۔ ہو سکتا ہے اگلے 5 مہینے 6 مہینے آپ کی ایک اونر کی اتنی انکم نہ ہو کہ وہ اپنے پہلے طرح کے جو 100 ملازم ہیں ان کو وہ سروائیو کر سکے یا ان کو فیسیلیٹیٹ کر سکے۔ تو اس کمپلین کو، اس مجبوری کو دیکھتے ہوئے ایک امپلائیز کا بھی ہے کہ وہ کسی حد تک کمپرومائز کریں، اگر کچھ اپنے وہ اخراجات کم کریں تو مالک کے اوپر بھی بوجھ کم ہوگا۔ تالی ہمیشہ 2 ہاتھوں سے بجتی ہے، امپلائیز، اونر، یہی ایک حسن ہے ہمارے معاشرے کا۔ اور انشاءاللہ چاہے کسی بھی سیکٹر کے ہیں، ہیلتھ سیکٹر کے ہیں، ایجوکیشن سیکٹر کے ہیں، انڈسٹریل کے ہیں، کنسٹرکشن کے ہیں، ایٹسیٹرا، میڈیا کے ہیں، تو اس حوالے سے ہر ایک کا جی ایک اپنا رول ہے، اور ہر ایک کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے۔ جی بالکل صحیح آپ نے فرمایا۔ پیشنٹ اس حوالے سے نا کچھ پیشنٹ بھی اپنی وہ چھپا رہے ہیں۔ اچھا، مطلب کچھ پیشنٹس ہاں ہم نے یہ دیکھے ہیں، لیکن پیشنٹس کیوں اس طرح سے گھبراتے اور شرماتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ وہ یہ بتانا ہی نہیں چاہتے کہ انہیں کرونا ہوا ہے؟ اگر نہیں بھی ہوا تو ٹیسٹ کرنے سے بھی گھبرا رہے ہیں۔ اچھا جی، یہ دیکھیں، یہ ایک سوشل رسپانسبلٹی ہے، اور سوشل رسپانسبلٹی یہ پاکستانی ہونے کے ناطے نہیں ہے، مسلمان ہونے کے ناطے نہیں ہے، بلکہ انسان ہونے کے ناطے۔ دیکھیں، ایک چیز ہم نے ہر ایک چیز کو انا کا حصہ بنا لیتے ہیں، اپنی ایک ایگو بنا لیتے ہیں کہ جی اگر ہم نے بتا دیا تو ہمارے محلے میں جی فورسز آ جائیں گی، ہمارے محلے کو لاک ڈاؤن ہو جائے گا، ہمارا محلہ اور ایسے لگتا ہے جیسے ہم نے کوئی جرم کیا ہو، اور کوئی ہم جی مجرم کنسیڈر ہوں گے۔ تو اس میں جو سب سے بڑا کردار میں سمجھتا ہوں وہ ہے کہ جی میڈیا کا،
کہ اگر میڈیا اس طرح کے لوگوں کو سب سے پہلے انکریج کرے اور ان کو آپ اویئر کریں کہ ایک افیکٹڈ شخص، چاہے اس کے اندر علامات موجود ہیں چاہے علامات موجود نہیں ہیں، ایک متاثرہ شخص 350 لوگوں کو مزید متاثر کرنے کا متحمل ہو سکتا ہے، کم از کم 350 ایک شخص سے 350 لوگ متاثر ہو سکتے ہیں کم سے کم. جی اب آپ یہ سوچیں کہ وہ جو 350 نیکسٹ لوگوں کو پھر وہ کریں گے، پھر اس سے نیکسٹ اگر آپ اس کو ملٹیپلائی کریں تو شاید پورے کا پورا شہر ہی اس وبا میں آ جائے. جی، اور بالکل اسی طرح سے کچھ کیسز آئے بھی ہیں جس وجہ سے یہ آگے پھیلاؤ کا شکار ہو رہا ہے. آپ وسلم کے جو احادیث ہیں ان کے روشنی میں بھی ہمیں جو ہے نا اس وقت اپنے آپ کو، اپنی انا کو پس پوش ڈالتے ہوئے دوسرے لوگوں کا خیال رکھ کے ہمیں آگے جانا چاہیے. اور ایک پیشنٹ جب آگے جاتا ہے وہ ایک تو لوگوں کو بچاتا ہے، اور جب وہ لازمی نہیں ہے کہ یہ بیماری آپ کو موت تک لے کے جائے، اس میں ریکور ہونے کے چانسز آپ کے 97% ریکور ہونے کے چانسز ہے. جب آپ ریکور ہو جاتے ہیں تو پیسو تھراپی کے لیے آپ اپنے آپ کو پیش کر سکتے ہیں. میڈیا کو چاہیے کہ اس طرح کے لوگ کہ جو کریج کرتے ہیں، جن کے اندر حوصلہ ہے، وہ ایسے لوگوں کو سامنے لے کے آئے اور لوگوں کے اندر ایک شعور پیدا کرے کہ آپ اپنے آپ کو چھپائیں مت، آپ اپنے آپ کو پیش کریں تاکہ مزید لوگوں کو آپ. جی بالکل، آپ کی بات بالکل درست ہے، ایگری کروں گی. بہاولپور میں بھی جو پہلا کیس تھا، حافظ ابو بکر ہیں، وہ رائیونڈ سے آئے تھے تبلیغی جماعت سے. انہوں نے اپنی ویڈیو وائرل کی اور لوگوں کو بتایا کہ دیکھیں میں 26 سال کا نوجوان ہوں اور میں بالکل ٹھیک ہوں، میں اپنے پاؤں پہ چل کے آیا ہوں. اور میں نے خود جا کے، اس نے کہا کہ چیک کروایا ہے مجھے، ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے پھر مجھے اپروچ کیا ہے اور میں خود آیا ہوں. اور اس نے کہا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں اور کوئی ایسی بات نہیں ہے، میری ٹریٹمنٹ اس طرح سے چل رہی ہے، کوارنٹائن اس کو کیا گیا ہے. تو واقعی آپ کی بات یہ ہے. اسی طرح سے ہم سب کو بھی ایک رول ماڈل کے طور پہ اور اس طرح سے سامنے آنا چاہیے، ہم اپنی سماجی ذمہ داری کو پورا کریں. ڈاکٹر راشد جہانگیر، آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ تشریف لائے اے پی پی میں اور آپ نے اتنی اہم معلومات ہمارے ناظرین تک پہنچائیں. جی، آپ دیکھ رہے تھے اے پی پی ایکسکلوسیو نے، ہم نے بات کی ہے کہ کس طرح سے اس وقت ہمارے ہاں کوششیں کی جا رہی ہیں. خاص طور پر اس وقت حکومت نے یہ بھی ایک سٹیپ اٹھایا ہے کہ ملیریا کے علاج کی جو ادویات برآمد کی جاتی تھیں ان پہ بھی پابندی لگائی ہے. اور اس کے علاوہ ایبٹ آباد میڈیکل کمپلیکس میں بھی WHO نے 15 ممالک ایسے ہیں جن کو جو ہے وہ نامزد کیا ہے جو ادویات تیار کر رہے ہیں علاج کے لیے، اور ان میں پاکستان ایک ہے جس میں پاکستان کے ایبٹ آباد میڈیکل کمپلیکس کو شامل کیا گیا ہے. تو یہ بھی ایک اعزاز کی بات ہے. لیکن سب سے جو اہم بات یہ ہے کہ دباؤ اور سٹریس میں آپ نے نہیں آنا. جو اس وقت جن کی تشخیص ہو چکی ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. 97% آپ کی صحت یاب ہونے کے چانسز ہیں اور اس میں پریشانی کی بات نہیں ہے. آپ جو گھروں پہ ہیں تو آپ کو وہ ٹائم اس وقت پازیٹیو اس میں گزارنا ہے. آپ ٹائم مینجمنٹ کر لیں، جس طرح ہمیں ڈاکٹر راشد نے بتایا کہ اس کو ہم کس طرح سے مفید اور مثبت طریقے سے تعمیری اور اصلاحی اس سے ہم اس اپنے وقت کو خرچ کر سکتے ہیں. اور اپنی جو سماجی ذمہ داری ہے اور انفرادی اس کے حوالے سے ذمہ داری ہے تو اس کو آپ ضرور پورا کریں، کیونکہ لاک ڈاؤن ختم ہو جانے کی صورت میں اگر پوسٹ ٹرامیٹک جو چیزیں شروع ہوں گی تو اس میں ہم لوگوں نے اپنا کردار یہ سمجھنے کہ یہ ایک جنگ ہے اور اس جنگ میں ہماری آزمائش ہے. اور جس طرح آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمام مومن جو ہیں، مسلمان جو ہیں، وہ ایک جسم کے مانند ہیں. اگر ایک انگلی درد کرتی ہے تو پورا جسم درد کرتا ہے. تو ہمیں اس وقت ایک دوسرے کی مدد بھی کرنی ہوگی، اپنی ذمہ داری بھی پوری کرنی ہوگی، اور ہمارے جو مزدور اور دیہڑی دار طبقے والے جو لوگ ہیں ان سب کا بھی خیال رکھنا ہوگا. آپ بھی سب اپنا رکھیے گا خیال اور اپنی میزبان ڈاکٹر سعدیہ کمال کو دیجیے گا اجازت. اللہ نگہبان.